बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने घर वालों को इस मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। राजा से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैं PIA की फ़्लाइट से कराची चला आया। होटल मेट्रोपोल के मालिक मेरी कराची में टेक्नीशियन में मुलाजमत के दौर से मुझसे इंतहाई शफकत बरतते और अपनी औलाद की तरह चाहते थे। मैंने उनके होटल में क़याम किया और बाद दोपहर कसरे नाज में राजा से मिलने के लिए चला गया। राजा साहब उस वक़्त अपने बेडरूम में मैनोशी में मसरूफ़ थे। राजा ने मुझे भी वहीं बुला लिया। राजा की उस महफिल में 3 और आदमी उनके शरीके कार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद राजा ने उन तीनों को बाहर ड्राइंग रूम में जाकर बैठने का कहा। वो चले गए तो मैंने राजा तरी को अपना प्लान बताया। राजा ने मेरा प्लान सुनने में कोई दिलचस्पी ना ली और कहा कि प्लान भी तुम्हारा है और जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बस अपनी सफरी ज़रूरियात बताओ। तो मैंने कहा कि ईसाई रॉबर्ट माइकल नाम से पासपोर्ट और सफरी हराजात के लिए 5 लाख रुपए के मुसावी अमरीकी डॉलर। राजा ने कहा बस यही कुछ? मैंने कहा जी हाँ, इतने में ही इंशाअल्लाह सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। राजा ने उसी वक्त अपने PA को इंटरकॉम पर कहा कि ड्राइंग रूम में बैठे लोगों को कमरे में भेज दो। जब वो तीनों आ गए तो राजा ने कहा कि मुझे कल शाम तक 5 लाख के मसावी अमरीकी डॉलर सरकारी रेट पर चाहिए और एक अर्जेंट पासपोर्ट भी बनवाना है जो मुझे कल शाम 4 बजे तक हर हाल में मिल जाना चाहिए। तीनों ने यक बारगी सर हिलाकर कहा कि सर यकीनी तौर पर यह सब हो जाएगा। राजा ने कहा कि पासपोर्ट के लिए तस्वीर लेने के लिए कल सुबह 9 बजे तक आ जाना। थोड़ी देर बाद वह तीनों राजा से इजाज़त लेकर चले गए। तो राजा ने मुझे बताया कि ये तीनों सिंध इंजीनियरिंग वर्क्स में ऊपर के ओहदेदार हैं। ये 5 लाख मुझे देकर 10 लाख खुद कमाएंगे और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर भी उनके पास ऐसे हरबे हैं कि मेरी लाइल्मी में लाए बगैर ये हर महीने 20 कमा लिया करें। मैंने राजा को इस बात का कोई जवाब ना दिया और इधर उधर की बातें करके इजाज़त ली और राजा के PA के पास जाकर पासपोर्ट साइज पिक्स और फॉर्म फिल करके 4-5 जगह पर रॉबर्ट माइकल के नाम से दस्तखत भी कर दिए और वापस होटल आ गया। अगले रोज जब मैं शाम 5 बजे राजा के पास कसरे नाज पहुंचा तो राजा मेरा पासपोर्ट हाथ में लिए और 5 लाख के बराबर डॉलर लिए मेरा मुंतजर था। उन्होंने यह सब मुझे देते हुए कहा कि बैंकॉक तक तुम्हारा जहाज का रिटर्न टिकट मैंने अपनी तनख्वाह से ले लिया है ताकि तुम्हारा सफर महफूज रहे। मैं उस अजीब मंतक पर हंस पड़ा। राजा ने टिकट के साथ मुझे बड़े लिफाफों में बंद खतूत दिए जिन पर कबायली जुबान के अलावा इंग्लिश में भी नाम दर्ज थे। राजा ने कहा कि इन खतूत को ज़ाती तौर पर तसल्ली करके हर एक को अलग अलग खतूत देना। वापसी पर तुम्हारे हमरा मेरी बीवी और एक बेटा भी होगा। बेशक ज़्यादा दिन लग जाएं मगर उन्हें हिफाजत से लाना। और एक इंतहाई राजदारी का काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरी बीवी के पास हमारे पुरखों का खजाना है। मैंने अपनी बीवी को लिखा है कि जड़ाऊ जेवरात तो बड़े लड़के को दे दे जो अब वहां का सरदार है और बाकी खजाना जो तकरीबन 4 किलो के बराबर है वो पहले तुम्हारे हवाले कर दे, फिर मेरे छोटे लड़के को दे दे। उन जवाहरात को मेरे बड़े लड़के और चिकमा कबाइल से बड़ी होशियारी और राजदारी से निकालना है। मेरे लड़कों को इस खजाने की जरा सी भनक भी पड़ गई तो ना खजाना बचेगा, ना तुम और ना तुम्हारे साथी। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम पर तो इस मामले में भरोसा कर सकता हूँ मगर अपने बेटों पर नहीं। कबीले की रसूमात और सरदार की बीवी की रवानगी से पहले कबीले की औरतें उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इसलिए मैंने अपनी बीवी को लिख दिया है कि खत मिलते ही सारे जवाहरात तुम्हारे हवाले कर दे और फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें बाहिफाजत मुझ तक पहुंचाओ। राजा की बातों से मुझे महसूस हो रहा था कि उसे अपने बीवी बच्चों की निस्बत खजाने की ज्यादा फिक्र है। बीवी और बेटे को पाकिस्तान लाने के मकसद की आड़ में खजाना ही था। बहरहाल ये उसका ज़ाती मसला था। अभी तक वह चिकमा कबीले का सरदार था और महज पाकिस्तान से वफादारी की वजह से वो अपने कबीले में वापस नहीं जा सकता था। मुझ पर उसका इतना बड़ा एहसान था जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता था। खजाने का मालिक राजा था और असूलन उस तक खजाना पहुंचना चाहिए था। चनाचे मैंने ये जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। मेरी सीट 2 दिन के बाद जाने वाली फ्लाइट में ओके थी और मुझे उस सफ़र पर जाने के लिए मजीद तैयारी भी करनी थी। मैंने इजाज़त चाही तो राजा ने कहा कि फ़्लाइट से 2 घंटे पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बगैर किसी किस्म के रिस्क के वो जहाज़ तक मेरे साथ जाएगा। मैंने राजा को बता दिया कि इस सारी मुहिम के लिए 3 से 5 माह तक का अरसा लग सकता है, इसलिए मैं आपको कोई फिक्स तारीख नहीं बता सकता। मैं अपनी तरफ से हत्युल मकान कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द कामयाबी से लौट आऊँ और जहाँ जहाँ भी मौका मिला बजरिया तार आपको मुतला करता रहूंगा। राजा तरी से फारिग होकर मैं मेट्रोपोल होटल में आ गया।
اس ملاقات میں راجا نے جو نئے انکشافات کیے تھے ان کے متعلق اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ایک بات بھی نہیں کہی تھی۔ اسلام آباد میں راجا نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹے کو پاکستان لانا ہے۔ راجا نے کراچی میں ملاقات کے دوران اپنے خاندان اور جواہرات کو ساتھ لانے کا کہہ کر مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ راجا کا یہ کہنا کہ جواہرات کا اس کے بیٹے کو ذرا بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے اور نہ ہی قبیلے کے کسی فرد کو ان جواہرات کے متعلق علم ہونا چاہیے، ان سب باتوں سے مجھے اپنے مشن کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ چکما قبیلے میں پہنچ کر ہم محفوظ ہو جائیں گے اور راجا کا بیٹا قبیلے کا سردار رانگا باٹی میں ہمارے قیام، توام اور واپسی پر ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا، لیکن راجا کی بات سن کر صورتحال مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ دوران سفر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہو سکتا تھا جتنا اب رانگا ماٹی میں ہوگا۔ سردار کے بدلنے کے ساتھ لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل گئی ہوں گی۔ نئے سردار کی تقرری کا فرمان میں اپنے ہمراہ لے جا رہا تھا۔ اس فرمان کے مطابق وہ لوگ جو راجا تری کے وفادار تھے انہیں اب اپنی وفاداریاں نئے راجا کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوں گی۔ رانگا ماٹی دشوار گزار پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے سب سے آسان اور کم ترین راستہ چٹاگانگ سے ہو کر جاتا ہے۔ اس راستے پر بھی کوئی باقاعدہ سڑک نہیں ہے۔ اونچے نیچے راستوں پر 4 ویل بھی بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ مجھے اپنی ڈرائیونگ پر بڑا ناز ہے، مگر ماضی میں جتنی بار بھی میں ان راستوں پر گاڑی لے کر گزرا بڑی مشکل پیش آتی۔ اسی کے راستے میں ایک دریا بھی عبور کرنا پڑتا ہے جس پر بس دونوں طرف گاڑی کی چوڑائی کے حساب سے لکڑی کے تہتے رسوں اور لوہے کی داروں کے ساتھ فکس کر کے جوڑے گئے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی ہے۔ ان تختوں پر گاڑی چڑھا کر میں آنکھیں بند کر کے پورا ایکسیلیٹر دبا دیتا تو جب دریا کے پار پہنچتا تو ساتھی آواز دیتے کہ گاڑی روکو، پل کراس کر لیا ہے۔ یہ سہل ترین راستہ بھی اب ہمارے لیے ممنوع تھا کیونکہ ہم کسی صورت بھی چٹاگانگ جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ میرے پلان کے مطابق ہمیں بلند ترین پہاڑی سطح سے ہوتے ہوئے پہلے مورنگ اور پھر مگ قبیلوں کے پاس سے گزرتے ہوئے چکما قبیلے میں داخل ہونا تھا اور اسی راستے سے واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر رانی، اس کا بیٹا اور جواہرات بھی ساتھ ہونے تھے۔ تصور میں تو یہ بڑی ایڈونچر اور دلچسپ مہم دکھائی دیتی تھی اور عملی طور پر ناممکن لگتی تھی۔ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد دوسرے دن میں پھر راجا کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے بڑے بیٹے کے نام ایک اور فرمان لکھ کر دے جس میں تمہاری بہت جلد واپسی اور قبیلے کی سرداری دوبارہ سنبھالنے اور بنگلہ دیشی حکومت کے ساتھ جدوجہد جاری رکھنے اور تمہارے یورپین کرائے کی فوج کے حصول کی کوشش کا حوال درج ہو۔ رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان بلانے کی وجہ اور آئندہ جنگ میں ان کی حفاظت اور قبیلے کے لوگوں کو اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار رہنے کا لکھے۔ میں نے راجا کو کہا کہ میں یہ فرمان تمہارے بڑے بیٹے کو پہلے دوں گا اور واپسی کے وقت اسے کہوں گا کہ رانی اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کے پیش نظر چند معتبر اور بہادر آدمی ہمارے ساتھ بھیجے جو برما کی سرحد تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جب وہ ہمیں برما چھوڑ کر واپس جانے لگیں گے تو ان میں معتبر شخص کو میں آپ کا دوسرا فرمان جس میں آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو قبیلے کا سردار نامزد کیا ہوگا وہ دوں گا۔ جب تک وہ فرمان آپ کے بیٹے کے پاس پہنچے گا تب تک ہم وہاں سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ راجا کو میری بات سمجھ آ گئی۔ اس نے یہ دوسرا فرمان بھی لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے دونوں فرمانوں پر اپنے نشان لگائے تاکہ دیتے وقت غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ راجا سے میری دوستی بے تکلفی کی حد تک تھی۔ میں نے راجا سے کہا کہ جب تم ایک فرانسیسی عورت سے پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہو تو پھر رانی کو یہاں بلانے کی وجہ وہ جواہرات ہوں گے جو رانی کے بغیر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بجائے چھپنے کے راجا کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، میں تمہاری ذہنی رسائی کی داد دیتا ہوں، مجھے واقعی جواہرات کی ضرورت ہے۔ رانی اور بیٹے کو انگلینڈ بھجوا دوں گا تاکہ میرا بڑا بیٹا مغربی تعلیم حاصل کر سکے۔ جہاں تک فرانسیسی عورت کا تعلق ہے تو تم نے آج اسے پہلی بار ہی دیکھا ہوگا۔ تمہارے یہاں آنے سے چند لمحے پہلے ہی وہ یہاں سے نکلی تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی عورتیں یہاں اور اسلام آباد سے میرے پاس آتی ہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان میں زیادہ تر پاکستانی اور مسلم ہوتی ہیں۔ راجا کی یہ بات سن کر مجھے تیش تو بہت آیا مگر میں خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ راجا کسی عورت کو بلانے کے لیے اس کے گھر نہیں جاتا اور نہ ہی اس کو بلاتا ہے۔ وہ خود ہی اپنی ضروریات یا اپنے اغراض و مقاصد کے لیے راجا کے پاس آتی ہیں۔ جب اپنی مرغی اچھی نہ ہو تو پھر ہمسایوں کے گھر اس کا انڈا دینے پر جھگڑا کیوں کرنا؟ اور بات چند کی نہیں بلکہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ اگلا دن میں نے سفر کی تیاری اور اپنے پلان کی نوک جوک کو درست کرنے میں گزار دیا۔ میں سوچ رہا تھا
کہ دہلی سے کیسر پارٹی اگر نہ آ سکی تو مجھے ان کے متبادل قابل اعتماد ساتھی کہاں سے ملیں گے۔ میرا بینکاک تک کا سفر لیگل تھا جانے اور آنے تک کے لیے، جبکہ اس سے آگے کا سفر غیر قانونی تھا۔ مجھے تھائی لینڈ سے گائیڈ بھی لینے تھے اور اسلحہ بھی خریدنا تھا، اور اگر دہلی سے لڑکے نہیں آتے تو پھر مجھے بینکاک سے ہی ساتھیوں کا انتخاب کرنا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے 1 سال باہر جانے پر پابندی کی وجہ سے میرا محکمہ بھی میری نگرانی کر رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں کسی طور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس طرح اچانک ایک غلط نام سے پاسپورٹ بنوا کر جانے کی صورت میں میرے محکمے کو میرے اوپر شک ہو سکتا تھا، جو میرے لیے وبال جان سے کم نہیں تھا۔ میرے اوپر پابندی کی وجہ یہ تھی کہ گو میں نے بھارت میں بہت سے اہم مشن سر انجام دیے تھے جس پر میرے محکمے نے مجھے سراہا بھی تھا، مگر DMI کی قید سے بھاگنے کی بات ان کے لیے تھوڑا ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی، شک کی بنا پر کہ میں کہیں ڈبل ایجنٹ کا رول ادا نہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے میری نگرانی اور ملک سے باہر جانے پر پابندی آئی تھی۔ اگر میں بغیر اطلاع کے چلے جاتا تو میری واپسی پر میرا جو بھیانک حشر ہونا تھا وہ سوچ کر ہی میں کانپ اٹھا۔ لہذا میں اسی ٹائم راجہ تری کے پاس گیا اور اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ راجہ نے میری بات غور سے سنی اور وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ہم نے پلان بنانے کے دوران اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بھی سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے اپنی آخری کوشش کے طور پر اپنے سیکرٹری کو وزیر اعظم سے کال ملانے کا کہا اور کہا کہ انتہائی اہم بات کرنی ہے۔ خوش قسمتی سے 30 منٹ کے بعد بھٹو صاحب لائن پر تھے۔ راجہ نے چونکہ بھٹو سے پہلے ہی اس معاملے پر بات کی ہوئی تھی، لہذا اب ساری بات اسے دہرانے کی ضرورت نہ پڑی۔ راجہ اور بھٹو بے تکلف دوست بھی تھے اور ایک تھالی کے چٹے بٹے تھے۔ میں تو فون پر صرف راجہ کی بات ہی سن سکتا تھا، آگے سے کیا جواب مل رہا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب فون پر بات چیت ختم ہوئی تو راجہ نے فون رکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ راجہ نے مجھے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ یقین کریں کہ 1 گھنٹے بعد ہی راجہ کے PA نے بتایا کہ میرے سیکرٹ محکمے کے 2 افسران اسلام آباد کے ہدایات سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں فوراً راجہ نے بلا لیا۔ ان 2 افسران نے مختصراً میرے اور راجہ کے بیان لیے اور ایک پہلے سے ٹائپ شدہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ جس پر خالی جگہوں پر میرا اصل نام، نقل نام، پاسپورٹ نمبر اور محکمانہ کوڈ نمبر انہوں نے خود لکھ کر مجھے دیا۔ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ انتہائی اہم فرض کی انجام دہی کے لیے میرے محکمے کے سربراہ کی ہدایت پر مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے اور واپسی پر اپنے سابقہ محکمے میں آ کر رپورٹ کروں۔ یہ سرٹیفکیٹ دے کر وہ لوگ چلے اور میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی۔ ہوٹل میٹروپول آ کر میں نے اس سرٹیفکیٹ کی 4 کاپیاں بنوائی۔ ایک کاپی اپنے گھر بھیجی، دوسری پشاور میں ہوٹل کے مالک بابر خان کو اور تیسری مارٹر منوالا کو امانتاً دی، اور چوتھی کاپی بینکاک جا کر تلف کرنی تھی۔ میں صبح 9 بجے ہی بینکاک کے مرکزی ٹیلی فون اور ٹیلی گرام آفس پہنچ گیا اور دہلی میں عارف کے گھر کے لیے ارجنٹ کال بک کی۔ چند منٹس بعد ہی کال مل گئی۔ کال خود عارف نے اٹینڈ کی۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ میں بینکاک سے کال کر رہا ہوں تو وہ حیران ہوا، اور جب میں نے اسے اپنے مشن پر جانے کا بتایا تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اب بس بھی کرو، کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو؟ کیا بھارت اور کھٹمنڈو میں پیش آنے والے واقعات سے تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں نے کہا کہ میں تو اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں، مگر میرا ایک بہت قریبی غیر مسلم دوست ہے جس نے مجھ پر احسان کیے ہیں۔ آج اس نے جب مجھ سے مدد مانگی تو میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے کہا کہ اس مہم پر مجھے بشیر کے گراج والے لڑکے خاص کر کیسر کی ضرورت ہے۔ تو عارف نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد کیسر نے اپنے گراج میں ٹیلی فون لگوا لیا ہے۔ ساتھ ہی عارف نے مجھے گراج کا نمبر دیتے ہوئے بتایا کہ نذیر اور تمہارے ساتھی اور کیسر لوگ سب خیریت سے ہیں۔ تھوڑی سی مزید گفتگو کے بعد میں نے فون بند کر کے کیسر کے گراج کے نمبر پر کال بک کروائی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد کیسر نے خود فون اٹھایا۔ اس سے بھی رسمی کلمات اور بات چیت کے بعد میں جب اصل بات پر آیا اور اسے بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہیں یا لوہے کے؟ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور اسے کہا کہ اس مہم پر تم اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ تو کیسر نے کہا کہ بھائی جان، آپ کے ساتھ تو میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ابھی تو اس مہم کے واضح حد و خال میں خود بھی تشکیل نہیں دے سکا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پوری تیاری کر لو۔ آج سے تقریباً 10ویں روز میں اسی ٹائم تم کو فون کروں گا۔ میرا فون ملنے پر تم ساتھیوں سمیت دہلی سے چل پڑنا
اور میں بینکاک سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ہماری ملاقات انشاءاللہ بھارت اور برما کی سرحد پر موجود قصبے کالا دان میں ہوگی۔ آپ نے ہمراہ لانگ شوز لازماً لے کر آنا، کیونکہ اس مہم میں ہمیں زہریلے سانپوں، جونکوں، مچھروں، مکھیوں، دلدلی علاقوں اور وحشی قبائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری کر کے آنا۔ کالا دان پہنچنے کے لیے نقشوں سے مدد لینا۔ میں کل اسی وقت دوبارہ فون کروں گا۔ اگر آپ لوگ کسی بھی وجہ سے نہ آ سکو یا آپ لوگوں کا نہ آنے کا پروگرام بنے تو مجھے کل ہی بتا دینا۔ کیسر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، کل اگر آپ نے یہ بات جاننے کے لیے فون کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مشن پر جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تو پھر فون مت کیجیے گا۔ کیسر نے جو زبان سے وعدہ کر لیا سو کر لیا، اسے بشرطے زندگی نبھائے گا بھی، اور ہم ساتھوں آپ کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کیسر کو کچھ مزید ہدایات دینے کے لیے اگلے روز فون کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا اور واپس اپنے ہوٹل آ گیا۔ عارف اور کیسر نے مجھ سے خطروں میں دوبارہ کود جانے کا جو شکوہ کیا تھا وہ بالکل بجا تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ میں اپنے اصولوں کا قیدی تھا کہ کسی کے احسان، خلوص اور محبت بھرے انداز کو میں بھلا نہیں سکتا تھا۔ راجہ تری کا چٹاگانگ میں میرے دشمن ہندو بنگالی انسپیکٹر کو ٹھکانے لگانے کا جو احسان تھا اور جو دوستی، اسی بنا پر راجہ نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یہ کام کرنے کا کہا تھا۔ راجہ میں ساری خامیاں موجود ہونے کے باوجود بھی راجہ میرا دوست تھا۔ دوستی میں آزمائش کا پہلا قدم راجہ نے ہی رکھا تھا اور اب میری باری تھی۔ ہوٹل رائل پلازا سری وانگ روڈ پر پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب تھا۔ اب اس کا نام شاید بدل دیا گیا ہو۔ اس ہوٹل کی مالک ایک جوان اور حسین سکھ عورت تھی۔ اسی وجہ سے اس ہوٹل میں زیادہ تر پاکستانی اور انڈین قیام کرتے تھے، جو اکثر شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مالکن رانی نے 5-6 تھائی گنڈے پال رکھے تھے۔ میں نے ان گنڈوں سے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ میرا گزشتہ تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ میرے مطلب کے لوگ مجھے شرفاء میں سے نہیں ملیں گے، بلکہ انڈر ورلڈ کام کرنے والوں میں ہی مل سکتے ہیں۔ انڈر ورلڈ کے لوگوں سے رابطہ یا رسائی ان گنڈوں کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ میں نے ان گنڈوں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور اسے 100 بات دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے چلے جہاں سب کچھ ملتا ہو۔ بینکاک میں سرے عام تو سب کچھ ملتا ہے، مگر ویتنام جنگ میں امریکی فوجیوں کے لیے تھائی لینڈ، خاص کر بینکاک، تو ان کی مختصر تعطیلات گزارنے کے لیے ان کا مرکز بن چکا تھا۔ سرکاری طور پر بدھ مت کو ماننے والا یہ ملک، جس کے باسی کبھی اپنی قناعت پسندی کی وجہ سے مشہور تھے، امریکی ڈالروں کی چمک کی وجہ سے اب ایک قحبہ خانہ بن چکا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو یہاں پر موجود نہ ہو۔ یہاں کے مختلف ہوٹل دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی ہر قسم کی ضروریات پورے کرنے کے لیے ہر وقت سجے رہتے ہیں۔ مثلاً پاکستانی سفارتخانے کے بالمقابل گریس ہوٹل اپنے عرب گاہکوں کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے میں مشہور ہے، اور اسی طرح ایمبیسیڈر ہوٹل پاکستانی اور بھارتی افراد کی خدمات کے لیے مشہور تھا، اور اورینٹل اور رائل آرچڈ شیرٹن اپنے مغربی افراد کی خدمات کے لیے مشہور تھا۔ اسی طرح کے بیسیوں ہوٹل اسی قسم کے دھندوں کے لیے مشہور تھے، اور ایسے ماحول میں جب میں نے ایک گنڈے کو کہا تو وہ یقیناً مجھے ایسی جگہ لے جائے گا جو منشیات اور ہتھیاروں کے لیے مشہور تھے۔